खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मैं मसीह यीशु में आपका खादिम अज़मत इमैनुअल आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि आज एक दफ़ा फिर आपको खुदावंद का कलाम सुना सकता हूँ। मेरे लिए ये बड़े शर्फ़ की बात है कि आपके साथ खुदा के कलाम को बांट सकता हूँ और मिलकर हम खुदावंद के कलाम से बरक़ात को पा सकते हैं। आज बाइबल मुक़द्दस में से एक अहम सच्चाई को हम सीखेंगे और जानेंगे और इसका बराह रास्त ताल्लुक़ हमारे ईमान से है। और याद रखें कि जो बाइबल में है वो मेरे लिए है और जो बाइबल में नहीं है वो मेरे लिए नहीं है। सो आइए हम देखें कि पाक कलाम में यानी कि बाइबल मुक़द्दस में मेरे लिए और आपके लिए क्या पैगाम पाया जाता है। अगर हम बाइबल मुक़द्दस के पुराने अहदनामे में यानी कि अहद अतीक में वाइस की किताब इसके 9वें बाब की 5वीं आयत पढ़ें तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, क्योंकि ज़िंदा जानते हैं कि वो मरेंगे पर मुर्दे कुछ भी नहीं जानते और उनके लिए और कुछ अजर नहीं, क्योंकि उनकी याद जाती रही। अब उनकी मोहब्बत और अदावत व हसद सब नेस्त हो गए और ताअबद उन सब कामों में जो दुनिया में किए जाते हैं उनका कोई हिस्सा बखरा नहीं। आमीन। मसीह में मेरे अजीज़ों, बाइबल मुक़द्दस के इस हवाले में हम देखते हैं कि खुदा का बंदा, खुदा का खादिम सुलेमान नबी एक अहम सच्चाई को हमारे सामने पेश करता है। और याद रखें, बाइबल मुक़द्दस की तालीम चाहे पुराने अहदनामे से हम देख लें या नए अहदनामा में से देख लें, दोनों एक बात पर मुत्तफिक हैं और दोनों में एक ही तालीम पाई जाती है। और हम देखते हैं कि खुदा का कलाम खुले अल्फाज में इस बात को बयान करता है कि मौत के बाद इंसान की क्या हालत है। बाइबल मुक़द्दस के इस हिस्से में साफ लफ्ज़ों में इस बात को बयान किया गया है कि ज़िंदा जानते हैं। याद रखें, ये जो कलाम है यानी कि बाइबल मुक़द्दस खुदा का कलाम ज़िंदा लोगों के लिए है, मुर्दा लोगों के लिए नहीं है। और मुर्दा लोगों के लिए क्यों नहीं है? ये कलाम उन लोगों के लिए क्यों नहीं है जो आज अपनी अपनी कब्रों में हैं और सो रहे हैं मौत की हालत में। ये कलाम जिंदाओं के लिए इसलिए है कि वो सुन सकते हैं, कलाम को सुनकर वो अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। लेकिन मुर्दा लोगों के पास मौका नहीं है, वो अब कुछ भी नहीं कर सकते। आप इससे ही अंदाजा लगा लें कि वो तो कुछ सुन भी नहीं सकते। अगर वो सुन नहीं सकते तो फिर हम कैसे ये कह सकते हैं कि वो तौबा कर सकते हैं? हम कैसे फिर ये कह सकते हैं कि वो यीशु पर ईमान ला सकते हैं? ऐसा हरगिज़ नहीं है। बाइबल मुक़द्दस की तालीम यह है कि ज़िंदा जानते हैं। याद रखिएगा, ज़िंदा लोग जानते हैं कि वो मरेंगे, पर जो मुर्दे हैं वो कुछ भी नहीं जानते, उन्हें कुछ पता नहीं है, उन्हें किसी बात का इल्म नहीं है। इसीलिए हम देखते हैं कि बाइबल मुक़द्दस के इस हवाले में मज़ीद इस बात को बयान किया गया है, जैसे कि हम पाक कलाम में पढ़ते हैं कि ज़िंदा जानते हैं कि वो मरेंगे पर मुर्दे कुछ भी नहीं जानते और उनके लिए और कुछ अजर नहीं, क्योंकि उनकी याद जाती रही। अब उनकी मोहब्बत और अदावत व हसद सब नेस्त हो गए और ताअबद उन सब कामों में जो दुनिया में किए जाते हैं उनका कोई हिस्सा बखरा नहीं। मसीह में मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम हमें बताता है कि जो लोग
مر چکے ہیں، قبروں میں ہیں، خدا کے کلام کے مطابق اب ان کا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ انہیں کسی طرح سے بھی اس بات کا علم نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ پاک کلام میں لکھا ہے کہ جس دن وہ مر جاتے ہیں اسی دن ان کی محبت، عداوت و حسد سب کچھ نیست ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، دنیا سے تعلق ان کا ٹوٹ جاتا ہے۔ اور پھر پاک کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان کا کوئی حصہ نہیں ہے پھر دنیا میں، جو لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ زندہ لوگ جانتے ہیں۔ اس لیے ہم جانتے ہوئے اس بات کو یاد رکھیں کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم توبہ کریں۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ جو وقت اس نے ہمیں دیا ہے اس وقت کو ہم خدا کی حضوری میں گزاریں۔ بائبل مقدس کی تعلیم یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد قبر میں چلا جاتا ہے، اور ہم انسان خود مرے ہوئے شخص کو قبر میں دفنا کر آتے ہیں، اور یاد رکھیے گا وہ قبر ہی بائبل مقدس کے مطابق پتال ہے، جسے ہم عالم ارواح بھی کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں فوراً سے یہ سوال آیا ہو کہ یہ کیسی بات کر دی، کیا پتال اور عالم ارواح کیا ایک ہی چیز ہے؟ جی ہاں، بائبل کے مطابق ایک ہی چیز ہے۔ بے شک لفظ دو ہیں، اور کئی دفعہ ہم لفظوں کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا بائبل مقدس کے پرانے عہد نامہ میں یعنی کہ عہد عتیق میں لفظ عالم ارواح کہیں بھی استعمال نہیں ہوا، ایک دفعہ بھی استعمال نہیں ہوا، جبکہ یہ جو لفظ عالم ارواح ہے یہ بائبل مقدس کے نئے عہد نامہ میں صرف استعمال ہوا ہے، اور تقریباً 10 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ بائبل کے پرانے عہد نامے میں عالم ارواح کی جگہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ پاتال ہے۔ خدا کے کلام کی تشریح یہ ہے کہ پاتال اور عالم ارواح ایک ہی ہیں، اور وہ قبر ہے۔ آئیے ہم بائبل مقدس سے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ اگر ہم بائبل مقدس کے پرانے عہد نامہ میں یعنی کہ عہد عتیق میں زبور 16 اور اس کی 9ویں آیت پڑھیں تو یہاں پر یہ لکھا ہے، تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے، تیرے دہنے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، بائبل مقدس کے اس حوالے میں آپ نے یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ پاتال آیا ہے، اور خدا کا بندہ، خدا کا خادم بزرگ داؤد یہ بات کہتے ہیں کہ تو نہ میری جان کو پاتال میں رہنے دے گا۔ یاد رکھیے گا کہ حقیقت میں یہ جو پیشن گوئی ہے یا یہ جو بات ہے مسیح یسوع کے بارے میں ہے کہ یسوع مسیح کے جسم کو خدا قبر میں یعنی کہ پاتال میں نہ رہنے دے گا۔ اگر ہم یہی حوالہ، یہی پیشن گوئی بائبل مقدس کے نئے عہد نامہ میں پڑھیں تو ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر نئے عہد نامہ میں لفظ پاتال کی جگہ کیا استعمال ہوا ہے۔ جیسا کہ ہم نے زبور 16 کی 10ویں آیت میں پڑھا، یہ پیشن گوئی جو بات مسیح یسوع کے بارے میں ہے، اس کی موت کے بارے میں کہ تو میری جان کو پاتال میں رہنے نہ دے گا، اگر ہم یہی حوالہ نئے عہد نامہ میں پڑھیں تو یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے، اگر ہم بائبل مقدس کے نئے عہد نامہ میں یعنی کہ عہد جدید میں اعمال کی کتاب اس کے 2 باب کی 27ویں آیت پڑھیں تو یہاں پر یہ لکھا ہے، اس لیے کہ تو میری جان کو عالم ارواح میں نہ چھوڑے گا اور نہ اپنے مقدس کے سڑنے کی نوبت پہنچنے دے گا۔ مسیح میں میرے عزیزو، یہاں پر
خدا کا خادم، خدا کا بندہ پطرس رسول بزرگ داؤد کی اسی بات کو دہراتا ہے، اسی پیشن گوئی کو دہراتا ہے جو یسوع مسیح کے حق میں کہی گئی، اور خدا کا بندہ، خدا کا خادم پطرس رسول یہاں پر اب جو لفظ استعمال کر رہا ہے وہ پتال لفظ استعمال نہیں کر رہا بلکہ عالم ارواح استعمال کر رہا ہے۔ اور یاد رکھیں، حقیقت میں پطرس رسول نے جو لفظ استعمال کیا اور یہاں پہ جو لفظ ہیڈیز آیا ہے وہ حقیقت میں قبر کو بیان کرتا ہے۔ دراصل جب اس کا ترجمہ کیا گیا ہے اردو میں تو دونوں جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو مختلف انداز میں پیش کیا گیا ہے، لیکن اگر آپ پرانے عہد نامے کی اس بات کو لیں اور نئے عہد نامہ میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ لفظ جو شیول ہے اور ہیڈیز ہے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور انہی سے ترجمہ لے کر آگے بات بیان کی گئی ہے۔ خداوند کے کلام کے مطابق ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہی حوالہ جب دونوں جگہوں پہ استعمال ہوا ہے، پرانے عہد نامے میں اور نئے عہد نامہ میں ایک ہی حوالہ ہے، لیکن دونوں جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں دو مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور وہ ایک جگہ پتال، ایک جگہ عالم ارواح ہے۔ آئیے ہم اب آخری حوالے کی طرف جاتے ہیں جو اس بات کا ثبوت ہوگا کہ عالم ارواح حقیقت میں قبر ہی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ قبر میں مردے دفنائے جاتے ہیں۔ اگر ہم مکاشفہ کی کتاب اس کے 20ویں باب کی 13ویں آیت پڑھیں تو یہاں پر یہ لکھا ہے، اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور موت اور عالم ارواح نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق اس کا انصاف کیا گیا۔ مسیح میں میرے عزیزو، یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور پھر مزید آگے بات بیان کی گئی ہے اور عالم ارواح کی تشریح کی گئی ہے کہ عالم ارواح نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا۔ مسیح میں میرے بہنوں اور بھائیوں، اگر تو عالم ارواح میں روحیں ہوتی تو بائبل مقدس کے اس حوالے میں پھر اس طرح یہ بات بیان کی جانی تھی کہ عالم ارواح نے اپنی اندر کی روحوں کو دے دیا، پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں لکھا گیا۔ بائبل مقدس اپنی آپ تشریح کرتی ہے، ہمیں خود سے تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عالم ارواح میں جو چیز جائے گی وہی چیز باہر آئے گی۔ یہاں پر میں پھر بتاتا چلوں کہ یہ ترجمے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح لفظ استعمال کیا گیا ہے، جبکہ اس کا جو اوریجنل لفظ دیکھ لیں تو وہاں پہ ہرگز جو یہ لفظ ہے عالم ارواح استعمال نہیں ہے، بلکہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پتال کے لیے اور پھر عالم ارواح کے لیے جو لفظ استعمال آئے ہیں وہ ہیڈیز اور شیول ہیں عبرانی اور یونانی میں، اور ان کا جو ترجمہ نکلتا ہے وہ ہے قبر۔ یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ زندہ جانتے ہیں کہ وہ مریں گے، پر مردے کچھ بھی نہیں جانتے۔ جو قبروں میں ہیں وہ کچھ بھی نہیں جانتے، لیکن جو زندہ ہیں انہیں اس بات کا علم ہے کہ وہ خدا کے کلام کو سن کر اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین بنا سکتے ہیں۔ آئیے خدا نے ہمیں یہ جو زندگی دی ہے، ہم اس زندگی کے لیے خدا کا شکر ادا کریں۔ جیسے کہ پاک کلام میں لکھا ہے کہ موت کے بعد خدا کی یاد نہیں، قبر میں کون خدا کی شکر گزاری کرے گا۔ اب وقت ہے کہ ہم خدا کی شکر گزاری کریں، اب وقت ہے کہ ہم خدا کی عبادت کریں، اب وقت ہے کہ ہم دعا کریں، اب وقت ہے کہ ہم توبہ کریں، اب وقت ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی اقرار کریں، خداوند سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اب وقت ہے کہ ہم گناہ بری زندگی کو چھوڑ کر خدا کی راستہ بازی میں زندگی گزاریں۔ مسیح میں میرے عزیزو، آئے ہم آج کلام کے اس حصے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔
اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ خدا نے ہمیں یہ زندگی اس لیے دی ہے کہ ہم اسے یاد کریں، ہم اس سے دعا کریں، ہم اس کی عبادت کریں، کیونکہ اس نے خود یہ کہا ہے کہ تم میری عبادت کرنا، تب میں تیری روٹی اور پانی پر برکت بخشوں گا اور تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا۔ اگر ہم اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے خدا سے برکت پانا چاہتے ہیں، شفا پانا چاہتے ہیں، نجات پانا چاہتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آئیے پھر ہم خداوند اپنے خدا کو یاد رکھیں، اس کے نام کو مبارک کہیں۔ خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ مسیح یسوع میں ہمارے زندہ آسمانی باپ، تیرا شکر ادا کرتے ہیں آج کے کلام کے لیے، اس مقدس کلام کے لیے۔ اے خدا، ہم نے اس بات کو جانا کہ زندہ جانتے ہیں کہ وہ مریں گے، پر جو مردے ہیں کچھ بھی نہیں جانتے۔ اور اے خدا، تیرا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو وہ قبر میں دفنایا جاتا ہے۔ اور اے خدا، تیرے کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح کی دوسری آمد ہوگی تو زندہ لوگ بدل جائیں گے، پر جو راست باز مردے ہیں وہ جلالی بدن میں زندہ کیے جائیں گے، تاکہ عبدالآباد اپنے خدا کے ساتھ رہیں۔ اے خدا، فضل دے کہ ہم جان دن تک تیرے ساتھ وفادار رہیں، راست بازی کی زندگی گزاریں، تاکہ ہم تیرے حضور مقبول ٹھہریں۔ تیرا شکر ادا کرتے ہیں کلام کی ان سچائیوں کے لیے۔ فضل عطا فرما کہ ہم تیری پیروی کریں اور اپنے آپ کو جھوٹی تعلیم سے، جھوٹے نظریات سے دور رکھیں، کیونکہ اے خداوند، تو یہ چاہتا ہے کہ ہم سچائی سے واقف ہوں، کیونکہ سچائی ہی ہمیں آزاد کرے گی۔ آج کے کلام کے وسیلے سے ہم سب کو بڑی برکت دے، کیونکہ یہ دعا مانگ لیتے ہیں اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو بہت برکت دے، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔